अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के कराची जलसे के हवाले से बात करूंगा कि कराची का जलसा, एक तो पीपल्स पार्टी के बग़ैर कराची में जलसा किया गया है, बहुत बड़ा जलसा। और इस जलसे में जो तकारीर थी मियां नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की, स्पेशली दो तकारीर जो थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तकारीर थी। लगे ऐसा रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर रिदम में आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं। जो 4 महीने 5 महीने खामोशी थी नवाज़ शरीफ की, अब उनकी खामोशी अब उन्होंने तोड़ दी है। और जो सवालात उठाए जा रहे थे कि मियां साहब क्यों खामोश हैं, बड़े तबसरे हो रहे थे। मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे कि शहबाज शरीफ को मफाहमत के लिए आगे किया गया था कि शहबाज शरीफ मफाहमत करें इस्टबलिशमेंट के साथ, क्योंकि ख़ुद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे अगर पाँव भी पड़ना पड़ा बड़े भाई को तो मैं पाँव भी पढ़ूँगा और उनको राज़ी कर लूँगा कि मफाहमत करें इदारों के साथ, मज़ाहमती रास्ता छोड़ दे। तो मियां साहब को 4-5 महीने शहबाज शरीफ ने खामोश तो कराया था, लेकिन अब मियां साहब फिर मैदान में आ गए हैं। आज जो धुआंधार तकरीर की है नवाज़ शरीफ ने, उसमें फ़ौज को, इस्टबलिशमेंट को, सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है नाम लिए बग़ैर। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर में फ़ौज का नाम ज़रूर लिया कि फ़ौज अगर सियासत में मुदाखलत करती है तो ये अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रही है। और अगर हम इस ऐसी जमहूरियत को, जो फ़ौजी जमहूरियत है समझें, उसको अगर हम कबूल करते हैं तो हम भी पार्लियामेंट में अपने उठाए हुए हल्फ की रूगर्दानी करने के मुर्तकिब बन जाती हैं। तो मौलाना ने एक तो फ़ौज के हवाले से भी तनकीद की और सियासत से मुदाखलत ख़त्म करने की बात की है। दूसरा, पीटीआई हुकूमत को, सिलेक्टेड हुकूमत को, इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया है। इमरान ख़ान को बिल्कुल आईना दिखाया है मौलाना ने आज। एक तो लोकल सतह पे अंदरूनी लेवल पर मईशत की तबाही, बेरोज़गारी, अभी 17,000 लोग जो बेरोज़गार किए गए, जज की तरफ से किए गए। लेकिन है तो पीटीआई के दौर में, तो ज़ाहिर है ये काउंट तो पीटीआई का दौर ही होगा और मौजूदा अस्करी क़यादत पे ही बात आएगी जब इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ही सिलेक्ट करके इनको लाया है। तो एक तो रोज़गार के हवाले से, मईशत के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, बैरूनी जो ख़ारजा पॉलिसी है इसके हवाले से कि दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। तो मौलाना ने इनको कहा है कि आपने एक दफ़ा तो वोट चोरी किया है, अब आप दोबारा वोट चोरी करके इक़्तिदार में आके दिखाएं हमें। जो इंतखाबी इस्लाहात की जा रही हैं उसको भी मौलाना ने मुस्तरद किया है और कहा है कि ये इंतखाबी इस्लाहात फिर से एक मरतबा ये वोट चोरी करने का तरीका ढूंढा जा रहा है, धांधली करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब हम एक तो रोड का कारवान होंगे, एहतजाजी जलसे होंगे, जुलूस होंगे। मौलाना ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि कुछ महीने पीडीएम की तहरीक ठंडी पड़ गई थी। उसके वजूहात जो थी वो रमज़ान शरीफ का महीना भी था, फिर कोरोना भी था, गर्मी के मौसम भी था, गर्मी का मौसम भी था। तो ये बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से पीडीएम की एक्टिविटीज़ महदूद हो गई थी, कम हो गई थी। उस पर बड़े तबसरे किए जा रहे थे कि पीडीएम ख़त्म हो गया, पीडीएम की तहरीक ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, पीडीएम की तहरीक ख़त्म न होगी, न करने देंगे, न होने देंगे। पीडीएम की तहरीक चल रही है और चलेगी। अब हम फिर से उठे हैं और आज की बहरहाल सख्त तकारीर थी मौलाना की भी और मियां नवाज़ शरीफ की भी। मियां नवाज़ शरीफ ने नाम तो नहीं लिया फ़ौज का, लेकिन इनडायरेक्टली नाम लिए बग़ैर तनकीद वही थी जो पहले जलसों में करते रहे हैं कि वोट चोरी किसने किया 2018 में, और मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से किसने निकाला, जो सज़ा किसने दिलवाई। मियां नवाज़ शरीफ का कहना था कि मुझे और मरीम नवाज़ को सज़ा किसने दिलवाई। अदालतों पर दबाव डालकर, नेब पर दबाव डाल पर सज़ा दिलवाई गई। मुझे 10 साल और मरीम नवाज़ को 7 साल। हमने 150 तकरीबन पेशियाँ जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में भुगती हैं।
تو اب ہم جو ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے. خاموش بیٹھنا، چپ رہنا یہ جرم ہے. میاں نواز شریف نے بھی عوام پر بھی، پبلک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھیں. اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو ایک شعر بھی پڑھا، یہ وطن تمہارا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کبھی کبھار میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے چند لاکھ جو ہے لوگوں کا ہے، یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم خامخواہ ہیں. تو میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم لگتا ہے کہ خامخواہ ہیں، باقی ملک تو ان چند لاکھ لوگوں کا ہے. یعنی فوج کی طرف اشارہ تھا کہ یہ فوج کا ہی ملک ہے، اور جو قومی خزانے سے بھاری جو ہے تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، پلاٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد لے رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ دربدر ہے، پبلک پریشان ہے. وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بے روزگار ہوتے ہیں. بے روزگاری پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی مثالیں دی. ایک ڈاکٹر کی مثال دی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا جس کو اپنی کلینک ہے، وہ کہتا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے لیے دوائی خرید نہیں کر سکتا، اتنے پیسے نہیں ہوتے. اگر ڈاکٹر کا یہ حال ہے تو پبلک کا کیا حال ہوگا؟ اس پبلک کا کہ پہلے گھر میں 5 لوگ ہوتے تھے تو 5 میں سے 2 روزگار میں، 3 روزگار میں ہوتے تھے. اب 5 لوگ ہیں گھر میں تو ان میں سے 1 روزگار میں ہے، 4 جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. تو انہوں نے معیشت تباہ کر دی، انہوں نے بے روزگاری بڑھا دی، انہوں نے کشمیر بیچ دیا، اور انہوں نے جو پاکستان میں انتخابات ہوئے وہ بھی چوری کر کے، دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو دیے گئے، حکومت دی گئی. گلگت بلتستان میں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی. کشمیر میں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی. اور مولانا اور نواز شریف دونوں نے مودی اور جو بائیڈن کی مثالیں دی کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے، کیسا حکمران ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک حکمران جو ہے مجھے فون کرتا نہیں ہے، یعنی جو بائیڈن اور امریکی صدر، اور دوسرا حکمران ہے دنیا کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وہ ان کا فون اٹھاتا نہیں ہے. یعنی ایک حکمران فون کرتا نہیں ہے مجھے، دوسرا فون میرا اٹھاتا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مودی کو میں فونیں کر رہا ہوں لیکن مودی فون پک نہیں کر رہا. تو لوگوں نے اس پہ بھی بڑا طنز کیا ہوا تھا کہ جی مس کالیں دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. تو اب ظاہر ہے لوگ تو یہی طنزیہ ایک لطیفے جوک اور لطیفے بنائیں گے. آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، آپ کی حرکتیں وزیر اعظم والی ہی نہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی حرکتیں یہ وزیر اعظم والی ہیں ہی نہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھار جو ہے اپنی اہلیہ کے لیے کہتے ہیں، خاتون اول کے لیے بشرا بھی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ وزیر اعظم ہیں. مجھے یاد دلاتی ہے کبھی کبھار، مجھے وہ یاد دلاتی ہے. یعنی وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو ابھی بھی تصور شاید نہیں کر رہے. تو وزیر اعظم کہے کہ دوسرے ملک کے وزیر اعظم کے لیے میں فونیں کر رہا ہوں، وہ پک نہیں کر رہا. اور اسی مودی کے لیے، جو مودی فون پک نہیں کر رہا تھا ان کا، اسی مودی کے لیے یہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کرے مودی وزیر اعظم بن جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مودی وزیر اعظم بنا تو کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل کیا؟ اور آپ نے کچھ کر بھی نہیں پائے، اس کو روک بھی نہیں پائے. عالمی سطح پہ آپ نے کوئی اتنا مؤثر اقدامات نہیں کیے کہ آپ مودی کے اس اقدام کو رکوا سکتے. آپ نے لوگوں کو، پبلک کو کہا کہ جی بس خاموشی 2-4 منٹ کی، 1 منٹ کی، ہر جمعے کو خاموشی اختیار کیا کریں گے، سوگ منائیں گے. اب آپ کا یہی کام رہ گیا ہے. پچھلی حکومتوں نے کم از کم کشمیر تو بچا لیا ہوا تھا. عالمی فورمز پر، عالمی لیول پر ان کی وہ کیس لڑتے تھے. آپ نے تو کیس بھی نہیں لڑا، اور اسی مودی کے لیے آپ دعائیں مانگتے رہے. وزیر اعظم بنے جس مودی نے آپ سے کشمیر چھین لیا، کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا، اور آپ کی فون بھی وہ پک نہیں کر رہا. اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں امریکی صدر کا، جو بائیڈن کا، کہ وہ فون کرے. بعد میں جب بہت زیادہ تنقید آئی ہر طرف سے تو اس کے بعد آپ نے وضاحت کی جی میں نے کہ کوئی خواہش ظاہر نہیں کی کہ مودی مجھے فون کرے. تو آج کا جلسہ مولانا نے عالمی برادری کے پر بھی زور دیا طالبان کے حوالے سے کہ طالبان کو تسلیم کیا جائے، اور اس بات کو بھی تسلیم کرے دنیا اور امریکہ
کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں، طالبان جنگ جیت چکے ہیں، اب جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کریں، معاہدے کے مطابق طالبان کو تسلیم کریں، یہ نئی شرطیں لاگو نہ کی جائیں طالبان پر، جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور طالبان کو تسلیم کیا جائے۔ تو ایک بھرپور آج کا جلسہ تھا، اور جلسے میں تقاریر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک ایک مرتبہ پھر اٹھ رہی ہے۔ آج کے جلسے سے آغاز مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آج کے جلسے سے پی ڈی ایم کی تحریک کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، اور جو گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں بھی یہی فیصلے کیے گئے کہ ایک تو جلسوں کا مولانا نے کہا کہ جال بچھا دیں گے پورے ملک میں، اور دوسرا احتجاجی مظاہرے بھی کیے جائیں گے، روڈ کاروان پورے ملک میں روڈ کاروان چلائے جائیں گے۔ یعنی اب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی قیادت، پی ڈی ایم کے کارکنان جو ہیں وہ اب بیٹھیں گے نہیں، سانس نہیں لیں گے، کیونکہ گرمی بھی ختم ہو گئی ہے اور رمضان شریف بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے بھی مولانا نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے بھی یہ ہوا تھا، ٹھنڈی پڑ گئی تھی، محدود ہو گئی تھی ایکٹیویٹیز، لیکن اب کرونا تو ظاہر ہے یہ چلتا رہے گا ہلکا پھلکا، پوری دنیا میں یہ سب معاملات چل رہے ہیں کرونا کے، لیکن پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے بہرحال نظر آ رہا ہے کہ اب دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے، اور میاں نواز شریف بھی دوبارہ ردھم میں آ گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں۔ سوات جلسے میں میاں نواز شریف نے تقریر نہیں کی تھی، مریم نواز کو بھی نہیں بھیجا تھا، شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے تھے، تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی میاں نواز شریف پہ، اور 3 مہینے تو مولانا کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر رہے تھے نواز شریف۔ ان دنوں میں نے بھی پروگرام یہ کیے تھے، اور یہ حقیقت تھی، رابطہ اسی لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ جو شہباز شریف مفاہمت چلا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پر، اس مفاہمت پر منفی اثرات نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ پھر کہے کہ بھئی ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف مولانا سے رابطے میں بھی ہیں، پی ڈی ایم کو یعنی تیز کرنا چاہ رہے ہیں، تحریک کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی ایکٹیو رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ تو اس لیے میاں صاحب بھی سیانے ہیں، بہت زیادہ سیانے ہیں، میاں صاحب بھی 3 مہینے مولانا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ مریم نواز اسلام آباد آتی تھی، مولانا کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب پی ڈی ایم کے 1 مہینے میں 2 اجلاس ہو چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اجلاس ہوا اسی مہینے میں ہی، اگست میں ہی اسلام آباد میں، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا چند دن پہلے، پھر کل اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا دوسرا اجلاس سمجھیں اسی مہینے میں ہی کراچی میں۔ تو اس میں جلسوں کا جال بچھانا، روڈ کاروان چلانا، احتجاجی تحریک کو تیز کرنا، اور پھر آج جلسہ ہوا ہے تو میاں نواز شریف نے جلسے میں دھواں دھار جو خطاب کیا ہے، ایک تو خطاب کرنا بھی ایک الگ خبر ہے، ایک الگ ڈیولپمنٹ ہے میاں نواز شریف کی، دوسرا دھواں دھار خطاب، وہی ردھم، وہی تقریر جو پہلے جلسوں میں کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ فرق اتنا ہے صرف کہ آرمی چیف کا، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا نواز شریف نے، لیکن تنقید وہی کی ہے جو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لینگویج الزامات وہی لگائے ہیں، استعمال لینگویج وہی کی ہے جو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، نام لے لے کر۔ اب نام صرف نہیں لیا، لیکن اب یہ جو کہا ہے کہ پہلے چند لوگ کہتے تھے، اب چند لاکھ لوگ آج استعمال کرتے رہے ہیں لفظ کہ چند لاکھ لوگ، ایسا لگ رہا ہے یہ وطن تمہارا ہے والا جملہ ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، تم عیاشیاں کرو، قومی خزانے سے تنخواہیں بھاری بھاری لو، اور جو دل کرے وہ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، اور یہ ہم جو ہیں 22 کروڑ عوام یہ خواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم خواہ نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہی ہے، 21.5 کروڑ عوام کا نہیں ہے، نہ ہی 22 کروڑ عوام کا ہے، یہ ملک ہے تو اس پوری 22 کروڑ عوام کا ہے۔ تو آج میاں نواز شریف کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، سیدھے نہیں ہوئے، جو ڈیل مبینہ طور پر شہباز شریف کر رہے تھے وہ آگے
نہیں چل سکی ہے تو نواز شریف ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں اور اسی ردھم کے ساتھ تقریباً میاں صاحب آج میدان میں نظر آئے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے بغیر جلسہ جو ہے وہ کراچی کا تو پہلا جلسہ تھا، ویسے تو سوات کا جلسہ بھی پیپلز پارٹی کے بغیر ہی تھا، وہ بھی کامیاب جلسہ تھا، لیکن وہاں پہ کیونکہ نون لیگ پنجاب میں کے پی کے میں نون لیگ ظاہر سوات پنجاب اور کے پی کے کو ہے تو کے پی کے میں لیکن قریب پڑتی ہے کے پی کے شہروں کو، تو یہاں پہ نون لیگ کا ہے بنیاد، روٹس ہیں، نون لیگ مضبوط ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں، تو نون لیگ کا بھی کراؤڈ تھا۔ کراچی کا جلسہ کیونکہ نون لیگ اتنی مضبوط نہیں ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اتنی تعداد میں نہیں ہے، بی این پی مینگل بھی اتنی تعداد میں کراچی میں نہیں ہے، تو کراچی کا جلسہ ایک تاثر یہ تھا کہ یہ سمجھیں کہ جے یو آئی کا جلسہ تھا، کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ جو تھا وہ جے یو آئی کا ہی تھا۔ اور میں بھی سندھ میں ظاہر جلسے میں نے بھی کور کیے ہیں، دیکھے بھی ہیں، تو جو کراؤڈ مولانا فضل الرحمان کو سندھ میں ملتا ہے وہ کے پی کے میں بھی اتنا نہیں ملتا۔ معذرت کے ساتھ کے پی کے کی جو جے یو آئی کے کارکنان ہیں ان سے معذرت کر رہا ہوں، اور بلوچستان میں بھی مولانا کو اتنا کراؤڈ نہیں ملتا، پنجاب میں بھی، کشمیر یا گلگت بلتستان میں، پورے پاکستان میں اتنا کراؤڈ مولانا کو نہیں ملتا جتنا مولانا کے جلسوں میں، مولانا کی ریلیوں میں اور مولانا کے استقبالی جلوسوں میں سندھ میں کراؤڈ بہت زیادہ جے یو آئی کا ہوتا ہے۔ ووٹ چاہے وہاں پہ جے یو آئی کو جیتنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، بہت سارے حلقے ایسے ہیں شکارپور اور لاڑکانہ جہاں پہ جے یو آئی کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، وہاں پہ مقابلے کا ہے، جے یو آئی جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وڈیر اعظم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سندھ میں جے یو آئی کو جیتنے نہیں دیا جاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن سندھ میں جے یو آئی کا کارکن بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو کراچی کا جلسہ جو ہے وہ ڈرون فوٹیجز جو آئی تھی وہ بھی میں دیکھ رہا تھا، لائیو بھی دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ جے یو آئی کا ایک تاریخی کامیاب ترین جلسہ جو ہے کراچی میں جے یو آئی بغیر پیپلز پارٹی کے کرنے میں، جے یو آئی نہیں اب بلکہ پی ڈی ایم بغیر پیپلز پارٹی کے کامیاب جلسہ کرنے میں انہوں نے کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔